कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम इमसाल की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि अहद कदीम की एक शायराना किताब है, और हम 30वें बाब पर हैं, और 30वां बाब इस किताब का आखिरी बाब है। पिछली किस्त में हमने 29वें बाब का मुताला मुकम्मल किया था, जिसके साथ ही हिजकिय्याह बादशाह के लोगों की जमा करदा इमसाल का इख्तिताम होता है। आज के प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खादमीन का खैर मकदम करूंगा। भाई इसहाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई इसहाक, मैं 30वें बाब की चंद आयात पढ़ना चाहूंगा। याफा के बेटे अजूर के पैगाम की बातें उस आदमी ने इतिएल और उकाल से कहा, यकीनन मैं हर एक इंसान से ज्यादा हैवान हूँ, और इंसान का सफहम मुझ में नहीं। मैंने हिकमत नहीं सीखी और ना मुझे उस कदूस का इरफान हासिल है। कौन आसमान पर चढ़ा और फिर नीचे उतरा? किसने हवा को अपनी मुट्ठी में जमा कर लिया? किसने पानी को चादर में बांधा? किसने जमीन की हदूद ठहराई? अगर तू जानता है तो बता उसका क्या नाम है और उसके बेटे का क्या नाम है। वो उनकी सिपर है जिसका तवक्कल उस पर है। तू उसके कलाम में कुछ ना बढ़ाना, मुबादा वो तुझको तंबीह करे और तू झूठा ठहरे। भाई इन आयात पर अपनी राय दीजिए। दरअसल ये अल्फाज बहुत ख़ास हैं, जो एक बहुत मोहतरम शख्स के अल्फाज हैं। हम इस शख्स के यानी अजूर के मुतालिक इमसाल 30वें बाब में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि उसका नाम का मतलब जमा करना, याका के बेटे का मतलब है दीनदारी या परहेजगारी। ये एक ऐसे शख्स की पेशगोई है जिन्हें दो और लोगों को सुनाया गया है, जिनका तस्करा बाइबल में दोबारा नहीं हुआ। पेशगोई से मुराद नबूवत है। दर हकीकत अजूर ने इन रुबायात के ज़रिए नबूवत की, जिन्हें हम इस बाब में देखेंगे। 60 रुबायात हैं जो गहरी हकीकी रूहानी अहमियत की हामिल हैं। उनमें एक ऐसा पहलू भी है जो मुस्तकबिल के मुतल्लिक है। अजूर एक मोहतरम शख्स है, जैसा कि वो खुद के मुतल्लिक बयान करता है। अगर उसके मुतल्लिक इंसाफ से राय दी जाए तो उसने खुद से बढ़कर नहीं समझा। यकीनन मैं एक इंसान से ज़्यादा हैवान हूँ और इंसान का सा फहम मुझ में नहीं। मैंने हिकमत नहीं सीखी और ना मुझे उसकी कदूस का इरफान हासिल है। देखिए, मसीह ने शागिर्दों पर ईमान की कमी के सबब से मलामत की, लेकिन उसने उनकी हिकमत की कमी पर ना झगड़ा, क्योंकि इंसान से हिकमत की तवक्को नहीं की जा सकती। सबूत यकूब के अपने खत में कही गई बात है कि अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे। जो कोई अपने आप को हकीम समझता है वो हरगिज हिकमत ना पाएगा, जबकि जो कोई अपने आप को अजूर की मानिंद जानता है कि वो हर एक इंसान से ज्यादा हैवान और इंसान का सा फहम उसमें नहीं, दर हकीकत वही हिकमत को हासिल करेगा। दरअसल उसने न सिर्फ ये कहा कि इंसान का सा फहम उसमें नहीं, बल्कि उसने खुद को सबसे कमतर जाना। उसने कहा मैं हैवान हूँ। हर इंसान से गोया अगर तमाम लोगों में हिकमत की कमी है तो मैं उन तमाम में सबसे ज्यादा नासमझ हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल वही बात जो पौलुस ने कही, गुनाहगारों को जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। अजूर ने 4 सवालात उठाए जो किसी जिस्मानी इंसान के मसाइल को पेश करते हैं, जो चांद तक जा पहुंचा, और उसने साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में बड़ी कामयाबी समेट ली है। यहाँ उस पर 4 सवालात उठाए गए और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा। ऐ साइंसदानों, मुझे बताओ, सही, कौन आसमान पर चढ़ा और फिर नीचे उतरा? किसने हवा को अपनी मुट्ठी में जमा कर लिया? किसने पानी को चादर में बांधा? किसने जमीन की हदूद ठहराई? फिर सबसे बड़ा सवाल कि उसका नाम क्या है। हमें पता है कि उस बेटे का नाम क्या है। अजूर सही नबूवत कर रहा था, क्योंकि यूहन्ना 3 में वाज़िया मुकाशफा है जो मसीह ने दिया जब वो निकोदिमस से 13वीं आयत में बात करता है। जहां तक मुझे याद है उसने कहा, और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा, यानी इब्ने आदम, ए निकोदिमस जो इस वक्त तुझसे बात करता है, जो आसमान में है। खुदा के सिवा कौन ऐसा है जो बैक वक्त आसमान और जमीन दोनों में है? उसका नाम क्या है और उसके बेटे का नाम क्या है? वो जो इस वक्त तेरे सामने मौजूद है, खुदा का बेटा। यही मुकाशवा अहद कदीम में खुदा के बेटे के मुतालिक मिलता है। बिल्कुल।
اس حصے میں ہم پرانے عہد نامے میں باپ اور بیٹے کے حوالے سے دیکھیں گے. اس مکاشفہ کو دیکھ سکتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم غیر حقیقی باتیں کہتے ہو. ہمیں بتاؤ بائبل میں کہاں مسیح نے خود کو خدا کہا ہے؟ یقیناً اس نے کہا. اس نے پرانے عہد نامہ میں زبور 45 میں واقعتاً یہ کہا جیسا کہ وہ بیٹے کی بابت نئے عہد نامے میں کہتا ہے. عبدالعباد ہے. اور یہاں خدا کا بیٹا اور اس کا کیا نام ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ کیا سائنس اس کا جواب دے جسمانی سکتی حکمت ہے؟ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی، پر کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا کو عقل سے جانا جا سکتا ہے. اپنے ذہنوں کا استعمال کریں اور سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں. بہت اچھی بات کہی آپ نے، کیونکہ خدا کو بلا شبہ سمجھا نہیں جا سکتا. وہ لامحدود ہے، اس کی سوچ لامحدود ہے. مکاشفہ کے وسیلے نہ کہ حواس، نہ عقل و منطق سے، بلکہ الہی مکاشفہ کے وسیلے ممکن ہے. الہی مکاشفہ. دوسرا سوال ہے کہ کس نے ہوا کو اپنی مٹھی میں جمع کر لیا؟ یہ کون ہے؟ خدا نے ابھی نیکودیمس سے یوحنا 3 میں ہوا کا ذکر کیا کہ ہوا جدھر چلتی ہے پر تو نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے. اس پر کس کا اختیار ہے؟ پھر کس نے پانی کو چادر میں باندھا ہے؟ جب ہم پیدائش پہلے میں تخلیق پر غور کرتے ہیں تو کس نے خشک زمین کو ظاہر ہونے کا حکم دیا؟ وہ کون ہے؟ وہ الوہیم ہے، خدا ہے، تثلیث ہے. کس نے زمین کی حدود ٹھہرائی؟ کیا اس نے اسے قائم کیا؟ ہاں. وہ کون ہے؟ وہ مسیح ہے. الفاظ شاندار ہیں، ان میں خدا کے متعلق عظیم مکاشفات ہیں اور خدا کے بیٹے یعنی مسیح سے متعلق ہیں. خدا کا ہر ایک سخن پاک ہے. یہ لوگوں کے الفاظ نہیں ہیں، خدا کے اپنے الفاظ ہیں. خدا کے الفاظ سچے ہیں. بہت سے لوگ بائبل میں سے غلطیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا کا ہر ایک سخن پاک ہے. دن اور سال گزرتے ہیں لیکن خدا کا کلام پاک ہے. اجور الہی مکاشفہ کی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے، اور ہم خدا سے متعلق کسی بھی بات کو سمجھنے میں تب تک قاصر ہیں جب تک کہ خدا نہ چاہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں. اور اسی لیے وہ پکار کر کہتا ہے کہ ان سوالات کے جواب کیسے حاصل کریں، کیونکہ خدا کا ہر ایک سخن پاک ہے. اور پھر وہ کلام میں بڑھانے یا اس میں کچھ گھٹانے سے خبردار کرتا ہے. صحیح. اچھا ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں تو اندازے لگانے کے بجائے وہ بائبل کا مطالعہ کرے. جو نہیں جانتا کہ دنیا کیسے بنی، وہ بائبل کو پڑھ کر جان سکتا ہے کہ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. جو اپنے انجام سے واقف نہیں، بائبل پڑھ کر جان سکتا ہے کہ خدا نے انجام پہلے ہی طے کر رکھا ہے. اس کا انحصار مسیح کو ایمان سے قبول کرنے پر ہے. خدا کے متعلق تمام مکاشفہ ہمیں بائبل میں میسر ہے، اور جو خدا کا علم نہیں رکھتا وہ بائبل مقدس میں تلاش کر سکتا ہے. خدا نے خود کو بائبل میں ظاہر کیا ہے. ہمارے پاس بائبل مقدس ہے جو کہ خدا کے متعلق الہی مکاشفہ ہے. بھائی ایاد، ہم یہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ خدا نہ صرف جانتا ہے بلکہ ظاہر بھی کرتا ہے. صحیح. در حقیقت وہ سب باتوں کا علم رکھتا ہے، لیکن جو کچھ وہ جانتا اور کرتا ہے ہم پر اس کتاب کے وسیلے ظاہر کرتا ہے. جی بالکل. ہم وقفے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے. عزیز ناظرین، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. مسیح ہی وہ واحد بادشاہ ہے جو ہماری زمین پر انصاف قائم کرے گا. مسیح کی ہمارے سیارے پر دوسری آمد ہی دنیا کی واحد آمد ہے. ہم خدا کے احسان مند ہیں کیونکہ کلیسیا مسیح کی عدالت کے لیے آمد سے پیشتر اٹھا لی جائے گی. یہ وہ وعدہ ہے جو اس نے ہم سے کیا. موجودہ دور کے سیاستدان تحفوں سے متاثر ہوتے ہیں. ہم نے سیاست کی بنیادی حلقوں میں ایسا ہی ہوتے دیکھا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح راستی سے عدالت کرے گا. عبدالعباد سارا جلال اسی کا ہے. خوش آمدید ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر ہیں. آئیے اب 30ویں باب کے مطالعے میں آگے بڑھیں. بھائی فیاض، 11ویں آیت سے 14ویں آیت میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو غور طلب ہیں. 11ویں آیت ہے، ایک پشت ایسی ہے جو اپنے باپ پر لعنت کرتی ہے اور اپنی ماں کو مبارک نہیں کہتی. ایک پشت ایسی ہے جو اپنی نگاہ میں پاک ہے لیکن اس کی گندگی اس سے دھوئی نہیں گئی. ایک پشت ایسی ہے کہ واہ واہ کیا ہی بلند نظر ہے اور ان کی پلکیں اوپر کو اٹھتی رہتی ہیں. ایک پشت ایسی ہے جس کے دانت تلواریں ہیں اور داڑھیں چھریاں، تاکہ زمین کے مسکینوں اور بنی آدم کے کنگالوں کو کھا جائیں. وہ کسی مخصوص دور یا اس دور سے متعلق نسل کا حوالہ دیتا ہے، اور وہ لوگوں کی ایک مخصوص قسم کا حوالہ دیتا ہے. اور جہاں تک بات پچھلے 4 سوالات کی ہے تو ان میں سے ایک کا واضح جواب بھائی نے دیا. میں ان 4 سوالات یعنی پہلی ربائی کو جسمانی انسان کی بے عقلی کا عنوان دے سکتا ہوں. ایک ایسے انسان کی حکمت جو ان سوالات کے اٹھائے جانے پر اعتراض کرتا ہے.
اور اسے الہی مکاشفے کی ضرورت ہے۔ اور موجودہ ربائی میں 4 مرتبہ ایک بات لکھی گئی ہے کہ جسمانی انسان کی بدی، لہٰذا یہ اس انسان کی اخلاقی صفات ہیں جو خدا کے علم سے خالی ہے۔ اور میں کہوں گا کہ میں یہاں انسانوں میں موجود 4 صفات کو دیکھتا ہوں، اور یوں ہو سکتا ہے کہ ایک صفت دوسری سے نمایاں ہو، لیکن جو مسیح سے خالی ہے اس میں یہ 4 صفات مختلف تناسب میں پائی جا سکتی ہیں۔ اور ایک پشت ایسی ہے جو اپنے باپ پر لعنت کرتی ہے، کیونکہ انسان میں پیار کی کمی ہے اپنے عزیز ترین لوگوں کے لیے، یہاں تک وہ اپنے والدین کی تذلیل کرتے ہیں۔ ایک پشت ایسی ہے جو اپنی نگاہ میں پاک ہے لیکن اس کی گندگی دھوئی نہیں گئی، یہ ریاکاری ہے۔ اور ایک شخص خراب، ناپاک اور شریر ہوتے ہوئے اپنی نگاہ میں پاک ہو سکتا ہے، لیکن اسے دھلنے کی ضرورت ہے، پانی سے دھلنے کی نہیں، کیونکہ پانی صاف نہیں کرتا، بلکہ اسے مسیح کے خون سے دھلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کا خون ہمیں پاک کرتا ہے۔ اور پہلی صفت یہ کہ وہ دل نہیں رکھتے، جبکہ دوسری ریاکاری اور تیسری فخر کرنا ہے۔ ایک نظر ایسی ہے کہ واہ واہ کیا ہی بلند نظر ہے۔ چوتھی صفت ظلم اور ناپاکی ہے، جس کے دانت تلوار ہیں اور داڑھی چھریاں، تاکہ زمین کے سب مسکینوں اور بنی آدم کے کنگالوں کو کھا جائے۔ اور یہ صفات سب میں موجود ہے جن تک خدا کا فضل نہیں پہنچا اور وہ تبدیل نہیں ہوئے۔ صحیح۔ پہلی ربائی میں ہم نے 4 سوالات کو پایا جو خداوند یسوع مسیح کے متعلق ہیں، جو سارے جلال کا مالک ہے، یعنی خدا کے متعلق۔ یہاں ہمیں انسان کی خرابی کی تعریف ملتی ہے۔ انسان کے پاس خدا کے متعلق سوالات کا جواب نہیں ہے۔ جسمانی انسان کی جہالت، یہاں ہم جسمانی انسان کی جہالت کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ میرا سوال 15ویں آیت سے ہے۔ جونک کی 2 بیٹیاں ہیں جو دے دے چلاتی ہیں۔ 3 چیزیں میرے نزدیک بہت ہی عجیب ہیں، بلکہ 4 ہیں جن کو میں نہیں جانتا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جونک کی 2 بیٹیاں ہیں جو دے دے چلاتی ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ جونک ایک کیڑا ہے جو گھوڑوں کی ٹانگوں سے چپک کر خون چوستا ہے جب وہ کیچڑ میں سے گزرتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے مچھر انسانوں کا خون چوستے ہیں، جونکیں دوسرے جانوروں کا خون پیتی ہے۔ یہ انسانی عکس ہے۔ در حقیقت ان سب کا وہ ان خون پینے والے کیڑوں کی مانند ہے جو اوروں کا خون پیتے ہیں۔ وہ کبھی بس نہیں کرتے، سب ندیاں سمندر میں گزرتی ہیں پر سمندر بھر نہیں جاتا۔ پھر اگلی ربائی ہیں 3 ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتی، بلکہ 4 ہیں جو کبھی بس نہیں کہتی، بلکہ 4 ہیں جو کبھی بس نہیں کرتی ہیں۔ پاتال کا سادہ سا مطلب ہے قبر۔ پرانے عہد نامے کی زبان میں پاتال ایک سوال ہے کہ لوگ مر جاتے ہیں، مطابق وہ ہے جو آدم اور حوا کے گناہ کے بیچ سے پیدا ہوئے ہیں۔ موت کی حالت روح کا جسم سے جدا ہو جانا، یہ روح اور بدن کی جدائی کی حالت ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری زمین ایک بہت بڑی قبر ہے۔ اس تمام مناظر میں موت ہے اور بانجھ کا رحم۔ جب ایک عورت کے ہاں بچہ نہیں ہوتا، آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں اولاد کی شدید خواہش ہے، اور زمین جو سیراب نہیں ہوتی۔ جب پانی خشک زمین میں آتا ہے تو اس کی دڑاروں کے اندر جذب ہو جاتا ہے، پھر چاہے آپ اس میں سے جتنا بھی پانی ڈال لیں، وہ آگ جو کبھی بجھ نہیں سکتی۔ جب کسی بھی چیز کو آگ پکڑ لیتی ہے تو تب تک بجھائی نہیں جا سکتی جب تک آکسیجن کو دور نہ کر دیا جائے۔ وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور یہ تمام چیزیں کسی نہ کسی طرح انسان کی تباہی کی عکاسی کرتی ہیں جب انسان جو کبھی آسودہ نہیں ہوتا ہے۔ جسمانی انسان سے کیا مراد ہے؟ عام معمولی انسان؟ نہیں، جسمانی انسان بائبل پہلے کرنتھیوں کے مطابق وہ ہے جو آدم اور حوا کے گناہ کے بیج سے پیدا ہوا۔ نسل آدم یعنی جسمانی نسل در حقیقت سب انسان جو خدا سے پیدا نہیں ہوئے، وہی جو خدا سے پیدا نہیں ہوا، جس کی روحانی پیدائش نہیں ہوئی۔ معمولی شخص ہم سب مسیح میں توبہ اور ایمان کے وسیلہ آئے ہیں، پیشتر یہی ہے۔ ہمارا مقام کیا ہے؟ ہم بالکل انہی کی مانند ہیں، دوسروں کو خون چوسنے والے سماج کے کیڑے جو موت کے سوا کچھ نہیں، موت کے منتظر ہیں، بے پھل ہیں۔ ہم بانجھ ہیں، ہم خدا کے لیے کسی صورت پھل نہیں لا سکتے، مزید یہ کہ ہم آسودہ نہیں ہیں۔ یوحنا 4 کی سامری عورت پیاسی تھی، مسیح نے اس سے کہا، اگر تو جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا اور بھی زیادہ پیاسا ہوگا۔ وہ آگ کبھی بس نہیں کہتی۔ کب ایک شخص یہ کہہ کر آرام کر سکتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے اور جو وہ چاہتا ہے اس کے پاس پا لیا ہے؟ آگ کبھی نہیں کہتی۔ دیکھیں، انسان کبھی بھی آسودگی نہیں پاتا۔ آسودگی کے لیے وہ کتنے بھی کروڑ جمع کر لے، وہ پیاسا ہی رہے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر فیاض 18ویں اور 19ویں آیت میں لکھا ہے، 3 چیزیں میرے نزدیک بہت ہی عجیب ہیں، بلکہ 4 ہیں جن کو میں نہیں جانتا۔ عقاب کی راہ ہوا میں، اور سانپ کی راہ چٹان پر، اور جہاز کی راہ سمندر میں،
اور مرد کی روش جوان عورت کے ساتھ. زانیہ کی راہ ایسی ہی ہے، وہ کھاتی ہے اور اپنا منہ پونچھتی ہے اور کہتی ہے میں نے کچھ برائی نہیں کی. یہ باتیں کیا ہیں؟ میں ناظرین کو یاد دلانا چاہوں گا کہ پہلی ربائی میں جسمانی انسان کی جہالت کا واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے، جبکہ دوسری ربائی میں جسمانی انسان کی خرابی کا ذکر ہے، اور تیسری ربائی میں ہم جسمانی آدمی کی ابدی منزل کو دیکھ سکتے ہیں جو خدا کے فضل کے سائے میں اب تک نہیں آیا، اور پاتال اور موت جسمانی انسان کی منتظر ہے، جیسا کہ ہم نے بھائی اسحاق سے سنا، یہاں تک کہ موت تک وہ خدا کے جلال کے لیے پھل لانے کے لائق بھی نہیں ہے، وہ بانجھ کا رحم ہے، اور آپ چاہے جتنا اسے خدا کے کلام کے متعلق بتائیں، الہی علم یعنی کہ پانی کے بنا اس کی زندگی کی زمین بنجر ہے، اور بالآخر وہ پاتال میں اتر جائے گا، جہاں کی آگ ہمیشہ جلتی رہتی ہے، جہاں کی آگ ہمیشہ جلتی رہتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی. صحیح. پر اس کا حل کیا ہے؟ 18ویں آیت میں جو ربائی شروع ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ حل خداوند یسوع مسیح میں ہے، وہ حل جو خدا نے وہی سب جسمانی مسئلوں انسان کا کے لیے حل ہے. مہیا کیا. صحیح. اور اس ربائی کی شروعات ہی سے جو بہت واضح ہے، ان میں 3 چیزوں کے متعلق لکھا ہے اور چوتھی کے متعلق میں نہیں جانتا. اور یہ حیرت انگیز چیزیں کون سی ہیں؟ حیرت انگیز چیزوں کا تعلق ایک حیرت انگیز شخص سے ہے، کیونکہ اس کی مانند حیرت انگیز اور کوئی نہیں جس نے الہی اور انسانی دونوں فطرتوں کو یکجا کیا. وہ کون سی بات ہے جو میں نہیں جانتا، جو سمجھ سے باہر ہے؟ مسیح کی محبت جو سمجھ سے باہر ہے. اور ہم اس ربائی پر گفتگو کریں گے جس کے اندر مسیح اور اس کے کاموں کا ذکر متوقع ہے، اور یہی انسان کے مسائل کا حل ہے. اور یوحنا کی انجیل میں مسیح کے عقاب ہونے کا بھی ذکر کیا گیا ہے. آسمانی عقاب اونچائیوں پر اڑتا ہے، کبھی زمین پر نہیں چلتا. اگر آپ کا سامنا زمین پر عقاب سے چلتے ہوئے ہو تو یہ بڑی اچنبے کی بات ہوگی. جی. پہلی حیرت انگیز بات یہ کہ عقاب زمین پر آپ کو چلتا نظر آئے. صحیح. کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، یہ حیرت انگیز ہے. لیکن اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے؟ اور سام کی رات چٹان پر مسیح کا بیابان میں آزمایا جانا. جب سام کو اجازت دی گئی، اگر ہم یہ کہنے کی جرت کریں کہ وہ مسیح پر چلے، اور اگر سانپ ہم میں سے کسی پر چلے تو وہ مٹی پر نشان چھوڑ جائے گا. صحیح. لیکن جب سانپ کو چٹان پر چلنے کی اجازت دی گئی، شیطان ہے، مسیح کی بیابانی آزمائش یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بے عیب ہے، دنیا کا سردار آتا ہے، اس میں میرا کچھ چاہتے نہیں. کہ مسیح اپنی انسانی فطرت میں بے گناہ تھا. میں کہوں گا یقیناً کیا اس نے کوئی گناہ نہ کیا، نہ اسے کفارے کی گناہ سے ضرورت تھی. واقف نہ تھا اور یہ ممکن نہ تھا کہ وہ گناہ کرتا. یقیناً وہ خدا ہے جو جسم میں ظاہر ہوا، وہ لا خطا ہے. صحیح. لہذا سانپ چٹان پر کوئی اثر نہ ڈال سکا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے، اس میں میرا کچھ نہیں. لہذا اوقات کی راہ آسمان میں مسیح کے جسم میں آنے کی طرف اشارہ کرتی ہے. سانپ کی راہ چٹان پر مسیح کے بیابان میں آزمائے جانے کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ بے عیب ہے، تاکہ وہ کامل قربانی بن سکے، وہ برا جسے چنا گیا. جہاز کی راہ سمندر میں ہے، ہمیں مسیح کے نجات بخش دکھوں کے بارے میں بتائیں. یہ بھی زبور میں ملتا ہے. تیرے آبشاروں کی آواز سے گہراؤ گہراؤ کو پکارتا ہے. تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزریں گی، کیونکہ اس نے خدا کے انصاف کی عدالت کے عذاب کو چکھا. کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ سب کس لیے؟ مسیح اس سب سے کیوں گزرا؟ مسیح مرد کی روشن جوان عورت کے ساتھ. کلیسیا کو یہاں جوان لڑکی کہا گیا ہے، ایک کنواری جیسے. مسیح نے بھی کلیسیا کے لیے خود کو موت کے حوالے کر دیا، جو اس کہانی میں مزید خوبصورتی اور حیرت کو پیدا کرتی ہے اور خدا کے کلام کی عظمت کو اور واضح کرتی ہے. یہ اگلی آیت ہے. زانیہ کی راہ ایسی ہے، اور پرانے عہد نامے میں زانیہ اسرائیل کو کہا گیا ہے. زانیہ جس نے مسیح کو مصلوب کیا، وہ کھاتی ہے اور اپنا منہ پونچھتی ہے اور کہتی ہے میں نے کچھ برائی نہیں کی. بالکل یہی اسرائیل نے مسیح کی مصلوبیت کے بعد کیا. اور 5ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہودی رسولوں کو مارتے تھے کہ وہ مسیح کے لیے بولتے تھے. تم نے تمام یروشلم میں اپنی تعلیم پھیلا دی اور اس شخص کا خون ہماری گردن پر رکھنا چاہتے ہو. ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، قتل کا الزام ہم پر کیوں لگاتے ہو؟ کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر ہو؟ جی ہاں بالکل. زانیہ کھاتی ہے اور اپنا منہ پونچھتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے کچھ برائی نہیں کی. بہرحال آپ کو الگ کیا گیا. یہ فضل کا موقع تھا کہ وہ اپنی سمت تبدیل کر کے غیر قوموں کی طرف آئے. نہایت خوبصورت باتیں، بہت شکریہ. اب ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید. آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال.
میرا سوال 21ویں آیت سے متعلق ہے۔ 3 چیزوں سے زمین لرزان ہے بلکہ 4 ہیں جن کی وہ برداشت نہیں کر سکتی، غلام سے جو بادشاہی کرنے لگے، اور احمق سے جب اس کا پیٹ بھرے، اور نامقبول عورت سے جب وہ بیاہی جائے، اور لونڈی سے جو اپنی بیوی کی وارث ہو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جی بھائی، یہاں وضاحت کی ضرورت ہے۔ ایک نئی ربائی، یہ اب تک 5 ربائیاں ہو گئی ہیں۔ دراصل یہ بھی ایک نبوتی عکس کو پیش کرتی ہے جو باقی نبوتی باتوں سے ہم آہنگ ہے۔ نبوتی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یہ مستقبل کے متعلق بتاتی ہے۔ صحیح۔ اجور کے زمانہ کے حساب سے یہ مستقبل ہی کے متعلق تھی جو بولنے والا ہے، جو کہ بولنے والا ہے کہ 3 چیزوں سے زمین لرزا ہے۔ زمین لرزا کیوں ہے؟ زمین کیا ہے؟ یہ اسرائیل کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، اور پچھلے تمام اوروں میں اسرائیل تک خدا کا کلام نبیوں کے وسیلے پہنچایا۔ تمام خدمت اسرائیل سے متعلق تھی، لیکن اعمال کی کتاب میں چیزیں بدل گئیں۔ پالوس رسول نے اعمال 21 میں کہا ہے کہ وہ غیر قوموں کے حوالہ کریں، اور ہلچل مچ گئی، زمین لرزا ہے۔ در حقیقت ساری زمین کو انجیل کی منادی کے وسیلہ ہلا دیا گیا ہے کہ جیسا کہ ہم اعمال میں پڑھتے ہیں، رسولوں کے لیے کہا گیا ہے کہ انہوں نے دنیا کو الٹا کر رکھ دیا ہے۔ لیکن سچ کہا جائے تو وہ دنیا کو صحیح حالت میں لا رہے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں کون سی ہیں؟ اور وہ چوتھی جو برداشت نہیں کر سکتی، ایک غلام جو بادشاہ بن جائے، یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ کون غیر قومیں، خاص کر کے جو اسرائیل کا حصہ نہ بنے، انہیں یہ حق ملا کہ وہ مسیح کے ساتھ ہو سکیں۔ مسیح کے ساتھ ہونے سے ہم کاہن اور بادشاہ یا کاہنوں کی مملکت بن گئے۔ یہ وہ غلام ہے جو بادشاہ بنا۔ یہ وہ غلام ہے جو بادشاہ بنا، اور احمق سے جب اس کا پیٹ بھرے، یہ بہت عجیب بات ہے۔ تصور کریں کہ ایک احمق شخص جس پر ابلیس کا قبضہ ہے، پچھلے حصے میں وہ غلام ہے جو بادشاہ بن جائے۔ ہم امثال کے 19ویں باب کے حوالے کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ایک غلام تھا، لیکن گویا وہ بادشاہ بن گیا، پر جو روحانی طور پر اپنے مالک فلامون کے برابر ہو گیا ہے۔ اور ہم ان لوگوں کا ذکر کر سکتے ہیں جو کہ بدرو گرفتہ تھے، جیسے کہ مریم مگدلینی۔ اس نے مسیح میں سودگی پائی، یعنی خدا کی اس روٹی سے جو آسمان سے اتری اور دنیا کو زندگی بخشتی ہے، اور نامقتول عورت سے جب وہ بیاہی جائے، احمق اور سادہ دل جو دانائی نہیں رکھتی۔ ہم ان کی بہت سی مثالیں نئے عہد نامے میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ شخص جو گراسینیوں کے علاقے میں تھا، جس میں ناپاک روحیں تھیں، وہ پاگل تھا، لیکن ہم نے اسے کپڑے پہنے درست ذہن کے ساتھ مسیح کے ساتھ لطف پاتے دیکھا۔ یہ واقعی خدا کا فضل ہے۔ اور لونڈی سے جو اپنی بیوی کی وارث ہو، وہ لوگ واقعی غلام تھے، پست اور حقیر تھے، آج وہ میراث کے وارث ہیں۔ جی، یہ وارث کون ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں اسرائیل نہیں، بلکہ ہم خدا کے وارث ہیں، اور ہم مسیح کی میراث ہیں۔ اس بدرو گرفتہ جیسے احمق نامقتول عورت جو بیاہی جائے، جسے مریم مگدلینی اور اونیسمس نئے عہد نامے کے تمام کردار، اور کاش پیارے ناظرین آپ بھی اس کا لطف اٹھائیں جس کے میں اور آپ لائق نہ تھے۔ صحیح بھائی فیاض، 24ویں آیت سے ہم ایک نئی ربائی کو دیکھتے ہیں۔ 4 ہیں جو زمین پر ناچیز ہیں لیکن بہت دانا ہیں۔ چیونٹیاں کمزور مخلوق ہیں تو بھی گرمی میں اپنے لیے خوراک جمع کر رکھتی ہیں، اور صافان اگرچہ ناتواں مخلوق ہیں تو بھی چٹانوں کے درمیان اپنے گھر بناتے ہیں۔ اور ٹڈیاں جن کا کوئی بادشاہ نہیں تو بھی وہ پرے باندھ کر نکلتی ہیں، اور چھپکلی جو اپنے ہاتھوں سے پکڑتی ہے، اور تو بھی شاہی محلوں میں ہے۔ یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ جی ہاں، میں یہاں پر کہوں گا کہ یہ یاکا کے بیٹے اجور کے 7 میں سے 6 کی ربائی ہے، اور 5ویں اس فضل کے متعلق ہے جو غیر قوموں پر کیا گیا، کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث بنا۔ سب لوگوں کی اس ربائی میں ہم دیکھتے ہیں کہ فضل سے نہ صرف نجات حاصل ہوئی بلکہ تربیت بھی پائی۔ فضل نجات بخشتا اور تربیت کرتا ہے۔ کس کی تربیت کرتا ہے؟ چھوٹی کمزور مخلوق کی۔ وہ تربیت اسی لیے کرتا ہے تاکہ وہ چھوٹی مخلوق دانا بنے، کیونکہ وہ مسیح کے ساتھ ایک ہوں گے، جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا۔ ہماری اصلیت یہی ہے کہ ہم ان کمزور مخلوقات کی مدد کریں۔ ہم چونٹیوں کی مانند ہیں، لیکن حکمت نے ہمیں مستقبل کے لیے اپنی خوراک جمع کرنا سکھایا ہے، اور یہاں جو خوراک ہے وہ فقط کھانا نہیں ہے، اور فضل نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ مسیح خود ہماری خوراک ہے، وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے۔ وہ صفان ہمیں یہ جتاتا ہے کہ ہمارا تحفظ مسیح میں ہے، اور صفان اگرچہ ناتواں مخلوق ہے تو بھی اپنا گھر چٹانوں میں بناتے ہیں۔ مسیح ہماری خوراک ہے، صافان مسیح میں ہمارا تحفظ ہے۔ مسیح میں ہمارا تحفظ ہے، اس کی راہ کامل ہے۔ ٹڈیاں ہمارے مسیح کے ساتھ ایک ہونے کی بات کرتی ہیں جن کا کوئی سردار یا پھر بادشاہ نہیں، لیکن وہ سب جمع ہوتی ہیں۔ انہیں کون جمع کرتا ہے؟ اور ان کا
ہوا کے متعلق فہم، اور ہمیں بھی ایک ساتھ کون جمع کرتا ہے، اور روح القدس کے لیے ہمارا فہم یہاں تک کہ کوئی دکھائی دینے والا بادشاہ نہیں۔ ہمارا اتحاد مسیح میں ہے، اور چھپکلی ہمیں ہمارا مقام بتاتی ہے۔ مسیح آسمانی عالم میں ہے۔ عورتیں چھاتی سے مکڑیوں کو نہیں بلکہ چھپکلیوں کو ہٹاتی ہیں جو چھاتیوں سے چمٹی رہتی ہیں، جو بادشاہ کے محلوں میں ہے۔ اور اگر آپ چھپکلی کو نیچے آنے کو کہیں تو آپ دیکھیں گے وہ نہیں آئے گی، کیونکہ چھپکلی بلند مقام کو پسند کرتی ہے، وہ نیچے نہیں آئے گی۔ یہ ہمیں ہمارے مسیح کے ساتھ آسمانی مقام کے بارے میں بتاتی ہے کہ جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ بہت خوبصورت الفاظ۔ بھائی اسحاق، آخری ربائی 29ویں آیت، اس کے متعلق کچھ بتائیے۔ اسی حوالے کا تسلسل ہے جو اجور نے پہلی ربائی میں شروع اور 7ویں میں ختم کیا۔ یقیناً 7 کا عدد کاملیت کا عدد ہے۔ 3 خوش رفتار ہیں بلکہ 4 جن کا چلنا خوش نما ہے۔ ایک تو شیر ببر جو سب حیوانات میں بہادر ہے۔ در حقیقت تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ کوئی شیر کی مانند نظر نہیں آ سکتا جیسا کہ ابلیس، لیکن شیر ایک ہی ہے۔ دیکھ یہودا کے قبیلہ کا وہ ببر غالب آیا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ یہ ایک مسیح کے مستقبل میں بادشاہی کرنے کا ایک اچھا عکس ہے۔ اس کے متعلق ایک بھید بھی ہے، مسیح کا جلالی اور قدرت سے بھرپور اس کے جلال اور قدرت کے ظاہر ہونے اور زندوں کی عدالت اور بادشاہی کی قیام، راست بازی اور سلامتی کی بادشاہی کے 1000 برس کے حوالے سے ہے۔ یعنی یہودا کے قبیلے کے اس ببر کی آمد ہے، بالکل، جو سب حیوانات میں بہادر ہے اور کبھی پیٹھ نہیں دکھاتا، لیکن سب اس سے بھاگ جاتے ہیں، لیکن وہ نہیں بھاگتا۔ جنگی گھوڑا اور بکرا اور بادشاہ جس کا سامنا کوئی نہ کرے، یہ عظیم مخلوقات ہیں جن میں ہم مسیح کی مستقبل میں آنے والی بادشاہی کا عکس دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی بادشاہی لا تبدیل ہے۔ صحیح، مطلب اجور نے آغاز مسیح کے متعلق بتانے سے کیا کہ وہ ازلی ابدی خدا ہے جو ہمارے پاس عقاب کی مانند آیا۔ پھر مسیح کا صلیبی کام ہے جو مرد کی جوان عورت کی طرف روش ہے۔ پھر ہماری خوراک اور اس میں ہمارا تحفظ، ہمارا اس کے نام میں جمع ہونا، ٹڈیوں کی مانند جن کا کوئی بادشاہ نہیں، آخر میں مسیح کے جلال اور قدرت کے ساتھ آمد ہے تاکہ بادشاہی کو قائم کرے۔ یہ سب ربات بہت ہی شاندار ہیں۔ شکریہ۔ چلیے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی رائے۔ جب ایک غلام بادشاہ اور لونڈی اپنی بیوی کی جگہ لیتی ہے تو یہ میرے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ وہ مسیح کے اس کام کی طرف سے اشارہ کرتے ہیں جو اس نے ہمارے لیے کیا۔ اس کے اس کام کے وسیلے ہم غلام سے بادشاہ اور کاہن بنے۔ صحیح۔ وہ جو خداوند سے دور دے چلاتے ہیں، فقط ایک ہی شخص ہے جس نے ہمیں دینے کا صحیح مطلب سمجھایا۔ اس کے لیے دینا لینے سے مبارک ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خدا کے خادموں کا بھی شکریہ۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، خدا کے کلام کے عظیم مکاشفہ پر غور کرنے کے بعد اور جسمانی انسان کی بدی سے واقف ہونے اور مسیح کے آنے اور ہماری خاطر صلیب پر جان دینے اور خدا کی نجات کے کام سے واقف ہونے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ خبردار ہو جائیں اور مسیح کے پاس آئیں اور کمزور صافان کی مانند اس میں چھپیں۔ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔